मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आप सुन रहे हैं दियार उर्दू चैनल पर अब्दुल मजीद शेख की किताब किस्से लाहौर के। सब हेडिंग मियानी साहब और जनूनी सिख। जब मेरी दादी सैयदा बेगम का इंतकाल हुआ तो सारा दिन बड़ा ही उदास गुजरा। वो 1920 की दिहाई में मोची दरवाज़े के विक्टोरिया स्कूल में पढ़ाती रही थी और डोली में स्कूल जाया करती थी। मज़ीद दुख की बात यह थी कि जब ये वाक़या पेश आया तो उन दिनों मैं पाकिस्तान से बाहर था। उन्हें लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जो गालिबन बरे सगीर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये जगह कुछ अजीब सी लगती है। एक पुरइसरार किस्म का माजी है जिसे बयान करना ज़रूरी है। मेरी दादी के इंतकाल की गमनाक तरीन बात यह है कि मैं उनकी कब्र कभी तलाश ना कर पाया। उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी वफ़ात के 5 साल बाद कब्र के तमाम आसार मिटा दिए जाएं, और वह वाकई मिटा दिए गए थे। मेरे वालिद ने भी यही वसीयत की थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनकी ख्वाहिश थी कि 5 साल बाद उनकी कब्र पर हल चला दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। अपने मरहूमीन से वाबस्ता रहने में एक अजीब कशिश होती है, इसीलिए हर तहजीब के कब्रिस्तानों की अपनी कहानियाँ होती हैं। माहिर बशरियात इनके राजों से पर्दा उठाते हैं और हमें उस कौम और अहद के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने ज़िंदगी बसर की थी। अहराम मिस्र असासी तौर पर कब्रों के टीले ही तो हैं। उनका बेमिसल मेयार हमें हैरत ज़दा कर देता है कि तकरीबन हर साइंस के हर पहलू को किस तरह आपस में मरबूत करके दुनिया कदीम का अजूबा तश्कील दिया है। इसी तरह की कोई हैरान कुन चीज़ मियानी साहब में मौजूद नहीं है, लेकिन एक कहानी ज़रूर है जो तवज्जो की मुस्तहिक है। मियानी साहब की कहानी शहनशाह जहांगीर के दौर से शुरू होती है, जब सरहिंद शरीफ से एक आलम दीन और बुज़ुर्ग शेख मोहम्मद ताहिर कादरी नक्शबंदी तशरीफ़ लाए। लाहौर के अंदरून शहर से दूर मौज़ा मजंग में आबाद हो गए, जो छोटा सा गांव लाहौर के नज़दीक तरीन दरवाज़े शालवी से 2 मील दूर था। सड़क के एक फरलांग दूर किनारे पर एक महसूल खाना, एक चुंगी बनी हुई थी, और मौज़ा मजंग की अपनी एक अलग आज़ाद हैसियत थी। शहर के नज़दीक भी और एक तरह से अलग थलग भी। लाहौर और मजंग की हद फासिल एक जंगल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरसकून जगह थी। शेख ताहिरुल कादरी एक आलिम दीन और सूफ़ी फ़कीर मंच थे, और वो नहीं चाहते थे कि शाही करोफर उनके सुकून को गारत करें। उन्होंने अपना एक मदरसा कायम कर लिया, और चंद ही बरसों में उनके मरीदैन और तुलबा की तादाद खासी कसीर हो गई। जल्द ही ये दूर उफ्तादा छोटा सा गांव एक अच्छा खासा बड़ा गांव बन गया, जिसमें तवज्जो का मरकज़ शेख ताहिरुल कादरी का मदरसा और उसके वसी मैदान थे। मजंग की शोहरत को अरूज बुनियादी तौर पर इसी मदरसे और इसके फारिगुल तहसील आला तरीन दीनी उलमा की वजह से हासिल हुआ था। पंजाबी ज़बान में एक लफ्ज़ मियानी है जिसके मायनी है साहिब इल्म, मुबल्लिग। चुनाचे शेख साहब उनके मदरसे और उसके वसी मैदानों की वजह से इसका नाम मियानी साहब पड़ गया। ये नाम मकामी आबादी ने शेख ताहिरुल कादरी के एहतराम में रखा था। जब तक वो हयात रहे, इस्लामी फ़िक़्ह और हदीस का दर्स देते रहे। इन अलूम में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को, और वो भी बिला मुआवजा, वो बहुत ही आज़ादाना माहौल था जिसमें इब्ने अरबी की तालीमात को बुलंद तरीन गलबा हासिल था। शेख ताहिरुल कादरी का विसाल 1040 में हुआ, और उसी अहद में बर सगीर में मुगलिया हुकूमत को ज़वाल और सिख मिसलों को अरूज हासिल रहा था। हम सब के इल्म में है कि एक खासे तवील अरसे तक लाहौर के गिरदो नवा का पूरा इलाका समाज दुश्मन अनासिर के गिरोहों और डाकुओं के तसल्लुत में था।
انہی کی پرتیں اب بھی دور افتادہ علاقوں میں کاروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ شیخ طاہر قادری نقشبندی کے وصال کے چند برس بعد سکھوں کی ایک منہ زور مثل نے موضع مزنگ پر حملہ کر دیا۔ ایک تحریر میں اس مثل کا نام نقی مثل لکھا ہے اور قرآن پاک کے نسخوں کا پورا خزانہ، نایاب کتب اور مقالات کو لوٹ کر لے گئے۔ انہیں مٹر کش کرنے والے فقیروں نے اطلاع دی تھی کہ مدرسے میں ایک بے بہا بیش قیمت خزانہ موجود ہے۔ سکھوں نے اسی کی خاطر حملہ کیا تھا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ تو تمام کے تمام مقدس صحیفے ہیں اور یہ کہ ان کے کچھ حصے گرنتھ صاحب میں بھی شامل ہیں، تو انہوں نے ساری کتابوں کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور پورے علاقے میں بکھیر دیا۔ کتابوں کے ڈھیر نظر آتش کر دیے گئے، مقالات کو بھی جلا کر ادھر ادھر پھینک دیا۔ ایک تخمینے کے مطابق قرآن پاک کے نسخوں، اس کے قاعدوں، فقہ اور حدیث کی کتابوں کی تعداد 30,000 سے متجاوز تھی۔ غضبناک سکھوں نے ایک نسخہ بھی سلامت نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے گاؤں کے ہر گھر کو بھی آگ لگا دی اور اپنے پیچھے ایسا منظر چھوڑ گئے جس نے میانی صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا۔ مدرسے کے علماء دین لوٹ مار کے اس صدمے سے جلد بازیاب ہو گئے اور ادارے کی بحالی کا بندوبست کر لیا جو انہی خطوط پر آج بھی گامزن ہے۔ مسئلہ تو پھٹے ہوئے اور آتش زدہ قرآنی نسخوں اور دیگر مذہبی کتب کا تھا جو اسی جگہ ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جوں کا توں رہنے دیا جائے، حتیٰ کہ سیلاب آ جائے اور ان بے حرمتی کے شکار نسخوں کو بہا لے جائے۔ کئی برس تک کوئی سیلاب ہی نہ آیا اور ان کے گرد زمین ویران پڑی رہی۔ لاہور کے مکینوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کا بہترین استعمال وہاں مردے دفنانے میں ہی ہے۔ چنانچہ بغیر کسی جھمیلے میں پڑے یہ لاہور کا ہر دل عزیز قبرستان بن گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور کے مسلمانوں نے مہاراجہ کے فرمان کی روح سے ٹھیک اس علاقے کے ارد گرد نشاندہی کر دی جہاں قرآن پاک کے ہزاروں بے حرمت نسخے پڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام علاقہ مدرسے کو تفویض کر دیا گیا اور اسے قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ عاقل سکھ نے اپنے حساب سے اپنے ہم مذہبوں کے کرتوتوں کی تلافی کر دی۔ ایک ہر دل عزیز بیان کے مطابق، جس کی حمایت میں زیادہ ثبوت میسر نہیں، فقیروں کی پیش گوئی کے متعلق ہے کہ قرآن پاک کے نسخوں کو شہید کرنے، نظر آتش کرنے اور پورے مزنگ میں بکھیر دینے کے بعد اس جگہ صرف مردے ہی رہیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے دکھی لوگوں کے جذباتی احساس کا اظہار معلوم ہوتا ہے جو سرہند کے شیخ طاہر قادری نقشبندی کی روح اور کاموں کی تعظیم کرتے تھے۔ رمضان ان بزرگ کی قبر آج بھی مدرسے کے ایک جانب موجود ہے، نہایت سادہ اور کم تزئین والی، شاید وہ اسی طرح کی چاہتے ہوں گے۔ سب ہیڈنگ: لاہور دربار کا تیز ترار شخص۔ قلعہ لاہور کی پوری تاریخ میں ایک سب سے پریشان کن واقعہ وہ انداز تھا جس میں 1840 میں حضوری باغ اور قلعہ لاہور کے مابین روشنائی دروازے کے ایک اہم محرابی راستے کا کسی ظاہری وجہ کے بغیر یکا یک دھڑام سے گر جانا تھا۔ اس انہدام کے بے شمار بیانات ہیں اور کچھ ہر دل عزیز عوامی اساطیری روایات ہیں۔ یہ انہدام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی قلعہ لاہور کے عین بیرون مرنے کی آخری رسومات ادا کرنے کے فوراً بعد پیش آیا تھا، جب کریا کرم کے بعد حکمران سکھ اعلیٰ قیادت قلعہ کی جانب پیدل واپس آ رہی تھی اور تخت کا یقینی وارث نونہال سنگھ کشمیر کے مہاراجہ گلاب سنگھ کے بیٹے ادھم سنگھ کے ہمراہ اس جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ جو ہی وہ محرابی راستے میں پہنچے تو وہ پر اسرار طور پر یکا یک دھڑام سے آ پڑا اور کشمیر اور پنجاب کے دونوں شہزادے ہلاک ہو گئے۔ یہ المیہ ایسا تھا کہ اس نے دونوں ریاستوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور نتیجتاً بالآخر دونوں ریاستوں ہی کے انہدام پر منتج ہوا۔ کیا یہ سازش تھی یا محض
ایک حادثہ تھا؟ اس سوال نے بہت سے ماہرین کو پریشانی میں مبتلا رکھا۔ آئیے ہم لوگ روایت کا معائنہ کرتے ہیں جو اب بھی اندرون شہر لاہور میں گردش کرتی ہے۔ اس کا وجود ایک پرمغز قول کی صورت میں ملتا ہے، خواہ یہ خود گری یا گرائی گئی، اپنے ساتھ نونہال کی جان لے گئی۔ ایسے قدیم پرمانی اقوال اب اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ آئندہ تحقیق کی خاطر انہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چند ایک ہی ایسے کالموں میں محفوظ کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیا محسوس کرتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں کنہیا لال کی تحریر کے مطابق جب مہاراجہ کھڑک سنگھ حکمران بنا تو ڈوگرا خاندان نے، جو لاہور دربار میں بہت طاقت پکڑ چکا تھا، نئے مہاراجہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بے حد طاقتور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، جس نے پورے 40 برس حکومت کی تھی، موت طاقت کا بہت بڑا خلا چھوڑ گئی۔ ہر قیدمہ زیادہ طاقتور جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سازشوں کا دور دورہ تھا۔ طاقتور ڈوگرا خاندان نے یقینی وارث تخت شہزادہ نونہال سنگھ کی صورت میں ایک طاقتور حلیف تلاش کر لیا تھا۔ جب انہوں نے ایک دعویٰ دار چیت سنگھ کو قتل کرا دیا تو پھر ایسے حالات پیدا کر دیے جس کے نتیجے میں شہزادے کو اپنے باپ کو اندرون شہر اس کی حویلی میں مقید کرنا پڑا اور خود اصلی حکمران بن بیٹھا۔ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے اس سلوک پر اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جب وہ بیمار پڑا تو اس نے بیٹے کو اپنی عیادت کے لیے آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں شہزادہ نونہال سنگھ نے اپنے باپ کو ایک جنونی شخص کی حیثیت دینی شروع کر دی، جو وہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو ایک خدا سے لو لگانے والا شخص بن چکا تھا اور بڑے معنی خیز جملے بولتا رہتا تھا جو اکثر لوگ سمجھ نہ پاتے تھے۔ دوسروں کا خیال تھا کہ وہ ایک نہایت عقل مند شخص والی عاقلانہ باتیں کرتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اندرون شہر کے لوگوں نے قیدی مہاراجہ کھڑک سنگھ کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی قید کے دوران وہ لاہور کے محلوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور مسلمانوں کی کھڑکیوں کو کھٹکھٹاتا رہتا تھا تاکہ وہ نمازوں کے لیے نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اس لیے پرمانی قول کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کو اب بھی لاہور کے تقریباً تمام اسکول جانے والے بچے ادا کرتے رہتے ہیں۔ لاہور دربار کے سردار صاحبان نے اس کو صریحاً پاگل قرار دیا اور وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے ایسے خیالات تک کو نزدیک پھٹکنے نہیں دیا اور اپنے پاس آنے والے ہر ملاقاتی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ احمق ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں خالق حقیقی کے پاس اکیلا جاؤں گا۔ جب میں جاؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ کنہیا لال لکھتا ہے کہ وہ اندرون شہر ایسے بے شمار بوڑھے لوگوں سے ملا تھا جنہوں نے یہ بات سن رکھی تھی۔ ایک اور ماخذ ایک سکھ تاریخی ویب سائٹ بتاتی ہے کہ کھڑک سنگھ ایک اللہ لوک شخص تھا جو مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کر سکتا تھا اور اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی موت کے دن تک کی ٹھیک ٹھیک پیش گوئی کر دی تھی۔ ایک اور ماخذ کے مطابق جب کھڑک سنگھ کو کسی نے بتایا کہ نونہال سنگھ ہی موثر حقیقی راجہ تھا تو اس نے اونچی آواز میں کہا لگایا اور کہا وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس امر کا یقین کرنے کا ہر جواز موجود ہے کہ نونہال سنگھ اپنے باپ کو سست رو زہر دینے کی مذموم حرکت میں شریک تھا۔ جب کھڑک سنگھ کا 1840 میں انتقال ہوا تو اس کا کریا کرم عین اسی جگہ کے قریب ہوا جہاں اس کے باپ کا ہوا تھا۔ کریا کرم کے بعد جب بیش فال نونہال سنگھ اپنی پنجاب کے مہاراجہ کی یقینی تخت نشینی کے لیے قلعہ لاہور کی طرف بےتابی سے پیدل چلا آ رہا تھا تو جس محرابی راستے میں سے گزر رہا تھا وہ اچانک دھڑام سے گر گئی اور وہ ادھم سنگھ کے ساتھ زندہ درگور ہو گیا۔ کرنل HR گولڈنگ کی تحریر یہاں دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، جسے انگریز پنجاب کا تند خو شخص کہا کرتے تھے۔ محرابی راستے کے انہدام کو
کسی سازش سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ سکھ درباریوں نے تخت کے یقینی وارث کے زخموں کو چھپانے کی کوشش کی۔ سازش کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن محرابی راستے کا عین موقع پر گر جانا یقیناً حادثاتی معلوم نہیں ہوتا۔ گلاب سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا مخترع تھا، لیکن پھر اس کا اپنا بیٹا بھی تو ہلاک ہو گیا، جو گلاب سنگھ کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ایک اور عالم شخص نے نونہال سنگھ کی موت کا یوں ذکر کیا ہے: جب کھڑک سنگھ کا کریا کرم ہو چکا تو فوراً بعد توپوں کی سلامی دی گئی، جس نے قلعے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس لمحے تخت کے یقینی وارث کو جانے کی جلدی تھی تاکہ اپنی تخت نشینی کا آغاز کر سکے۔ توپوں کی ارتعاش نے پہلے سے بوسیدہ محرابی راستے کو اکھاڑ دیا تھا، اور اتفاق سے یہ عین اس وقت ڈھہ گیا جب نونہال سنگھ اور ادے سنگھ اس کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ سازش کا قصد بعید از قیاس ہے۔ یہ مدلل نقطۂ نظر مؤثر لگتا ہے، اگرچہ قلعہ لاہور کے محرابی راستے اس قدر مضبوط ہیں کہ کسی توپ کی گرج سے ڈھیر ہو جانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن پھر پر اسراریت تو وہیں ہی رہی نا۔ کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ دونوں کی سمادھیاں ایک ہی کمرے میں ہیں، جہاں ان کی راکھ دو چھوٹے چھوٹے گنبدوں کے نیچے بالکل مہاراجہ رنجیت سنگھ کی راکھ سے متصل پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کے سب سے طاقتور خاندان کی 3 نسلیں اکٹھی پڑی ہوئی ہے۔ پہلا ایک نتائجی حکمران تھا، دوسرا خدا سے لو لگانے والا، اور تیسرا تند خو۔ جدید اصطلاح میں اسے بھٹکا ہوا میزائل کہا جا سکتا ہے، جس نے اس موروثی خاندان جس نے اسے پالا پوسا تھا کے خاتمے کے لیے خاصی مدد فراہم کی۔ لاہور میں اولین کی اب بھی تعریف کی جاتی ہے، اور دوسرے کو جو اس کے بارے میں جانتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں، جبکہ تیسرے کو بھلا چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ: برڈلے ہال کی تاریخی اہمیت۔ 1929 کا برس لاہور کی پاکستان کی بلکہ پورے برصغیر کی تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس سے فیصلہ کن واقعات کا آغاز ہوا، جو بالآخر برصغیر کی تقسیم پر منتج ہوئے۔ 1929 میں انڈین نیشنل کانگریس نے لاہور کے برڈلے ہال میں ایک اجلاس میں قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کو برطانوی راج سے مکمل آزادی دلانا ہوگی۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا صدر دفتر برڈلے ہال آج بھی استادہ ہے، لیکن اب اس میں انسانی تاریخ کی سب سے وسیع پیمانے پر تارکین وطن کی ہجرت کے مہاجرین آباد ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس ہال کو دیکھنے گئے ہیں، جو نہایت مرمت طلب حالت میں ہے۔ یہ تحریر اس ہال اور ان بے شمار قراردادوں کے بارے میں ہے جو اس اجلاس میں منظور ہوئیں اور کیسے انہوں نے برصغیر کو حسب حال تشکیل دیا۔ برڈلے ہال سینٹر ماڈل اسکول اور سینٹرل ٹریننگ کالج کے عین عقب میں رٹیگن روڈ پر واقع ہے۔ اگر آپ ضلع کچہری لاہور سے بلال گنج کی جانب جائیں تو صرف 100 گز پر ایک چھوٹی سی گلی بائیں ہاتھ مڑتی ہے۔ یہ رٹیگن روڈ ہے، جو کسی زمانے میں لاہور کا بہت اعلیٰ رہائشی علاقہ تھا، جہاں چنیدہ لوگ ہی رہائش پذیر تھے۔ اس سڑک پر کل 17 گھر تھے۔ آج اسی جگہ 300 سے زائد چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ اس سڑک کے دائیں جانب شروع ہی میں ایک تنگ راستہ ایک بند گلی کی طرف جاتا ہے، جہاں صرف ایک ہی وسیع و عریض عمارت کا وجود ہے۔ بڑی سڑک سے یہ عمارت نظر نہیں آتی، لیکن ایک بار جب آپ بند گلی میں داخل ہو جائیں تو ہال کا محض حجم ہی آپ کو مرعوب کر دے گا۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس کا اصلی دفتر ہے، وہ مرکزی مقام جہاں سے پنجاب بھر میں آزادی کی جدوجہد کا منصوبہ تشکیل دیا گیا اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی کی گئی۔ تقسیم کے وقت تک یہ اپنے مقاصد کے تقاضے پورا کرتا رہا، اور جب تقسیم عمل میں آ گئی تو یہ بے محل ہو کر رہ گیا۔ برڈلے ہال کی ساخت کوئی توجہ طلب امتیازوں کی حامل نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ میں
اور برصغیر کی تاریخ میں اس کا بہرحال ایک یقینی مقام ہے۔ عالم حضرات اور متعصب حضرات کی الگ الگ توجیہات ہوں گی، لیکن حقیقتاً اس امر کی ضرورت ہے کہ اسے غیر قانونی قبضے سے چھڑایا جائے اور اس میں مناسب تبدیلیاں لا کر اسے ایک پروقار عجائب گھر بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بالیدگی کے ساتھ تاریخ پر تحقیقی نظر ڈالنا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے 1929 کی قرارداد نے کانگریس میں پھوٹ کی چنگاری ڈال دی، جس میں ایک طرف آزادی کے حصول کے لیے قوت کے استعمال پر یقین رکھنے والے مسٹر تلک تھے اور دوسری جانب عدم تشدد انداز نظر کا پرچار کرنے والے مسٹر گاندھی تھے۔ اس وقت تک جناح صاحب بھی یہی چاہتے تھے اور یہ لاہور کے انڈین نیشنل کانگریس کی قرارداد ہی تھی جس پر عمل پیرا ہو کر جب آزاد ہندوستان کے لیے امکانی آئین کا خاکہ تیار کیا گیا تو علامہ اقبال نے مسلم اقلیت کے لیے ایک ریاست کی ضرورت پر مفصل بحث کی۔ جناح صاحب نے بہرطور قانونی روش اختیار کی اور مجوزہ آئین میں تبدیلیوں کی تجویز پیش کی، جسے انڈین نیشنل کانگریس نے مسترد کر دیا اور نتیجتاً جناح صاحب نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس جدائی کی پہلی گونج برڈلے ہال کی ایک تقریر میں موجود تھی۔ چنانچہ اس ہال نے پاکستان کا بیج اور ثمر دونوں دیکھ رکھے ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان پر جو بیتی ہے اس کا بہترین اندازہ اس ہال کی موجودہ حالت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ شاید ہمارے ملک کی حیات نو کا آغاز اس عمارت کا کہیں زیادہ روشن خیالی سے جائزہ لینے اور اس کو ایک ایسی جگہ میں تبدیل کرنے سے ہو سکتا ہے جو ہمیں اپنے کہیں زیادہ معنی خیز اور سیکولر انداز کے ماضی کی یاد دلا سکے۔ 1929 کی انڈین نیشنل کانگریس کی قرارداد سے پیدا ہونے والا اختلاف ٹھیک 11 برس بعد 1940 میں اس سڑک سے ٹھیک 1 میل کے فاصلے پر واقع منٹو پارک میں نظر آ گیا، جہاں مسلم لیگ نے ایک قرارداد کی روح سے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے کو حقیقت کا روپ دھارنے میں مزید 7 برس لگے۔ یہ اعلامیہ کھلے میدان میں کیا گیا تھا اور اعلامیے کی خوشی مینار پاکستان کی شکل میں منائی گئی۔ لاہور کے سن رسیدہ لوگ جو ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے آئے تھے اس بات پر عمومی یقین رکھتے تھے کہ اگر انڈین نیشنل کانگریس حقیقی طور پر سیکولر ہوتی تو ہندوستان کی تقسیم کبھی عمل میں نہ آتی۔ لاہور شہر میں بہت سی عمارات ہیں جن کا تعلق آزادی کی جدوجہد سے رہا ہے۔ برکت علی ہال ہے، موچی دروازے کا میدان ہے، برڈلے ہال ہے اور ان جیسے بے شمار دیگر مقامات ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں انہیں علم حاصل کرنے والے معنی خیز مقامات میں تبدیل کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آزادی کی جدوجہد کے لیے نئی سیمنٹ کے ڈھانچوں والی عمارات کی تعمیر کی جائے۔ مجھ جیسے عامی شخص کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں 1940 تک سیکولر دور اور بعد والے حصے کے بھی مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے اپنے ہمیں 1940 تک سیکولر دور اور بعد والے حصے کے بھی مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے اپنے ہیرو اور ولن ہیں۔ آج بھگت سنگھ بھارت کی نسبت پاکستان سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ یہی رائے لالا لاجپت کے بارے میں ہے۔ ہمیں یہ بات سیکھنا ہوگی کہ ہم ہر ہیرو سے انصاف کریں اور صرف ایسا کرنے سے ہم قائد اعظم کی میراث کا حقیقی پاس کر سکتے ہیں۔